शहबाज शरीफ की काबीना के बनने का अमल शुरू हो गया है। शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर-ए-आज़म गवादर का दौरा कर रहे हैं और सदर मुमलिकत का अब इंतखाब होना है 9 मार्च को। तो ये तमाम मामला आपको बताते हैं कि जैसे निज़ाम ने काम करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता ये जो जमूद की कैफियत है वो ख़त्म हो जाएगी। कहने को तो हुकूमतें अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन बुनियादी मसला पाकिस्तान में अभी भी वही है कि कैसे फसाद और दंगे की सियासत को पस पुष्ट डालकर अब मुल्क को आगे लेके जाएं। कहने को तो शहबाज शरीफ हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन ये एक बाहमी शराकत-कारी है। ये इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ की हुकूमत मिलकर निज़ाम को चलाना चाहते हैं। इसको हम हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं, इसको हम एक पेज वाली हुकूमत की एक्सटेंशन कहते हैं, इसको हम PDM2 कहते हैं, इसको हम इमरान फार्मूला 2024 वर्जन कहते हैं, जो मर्ज़ी आप इसको कह लें। लेकिन ये रोज़े रोशन की तरह आया है बात कि मामला सिर्फ पाकिस्तान को बज़रिया हुकूमत चलाने का नहीं है, मामला पाकिस्तान को हुकूमत बशमूल इस्टेब्लिशमेंट चलाने का है। जिससे मुराद ये है कि इस्टेब्लिशमेंट का स्टेक इस निज़ाम को चलाने में या इस निज़ाम को मैनेज करने में इतना ही है जितना हुकूमत का है, बल्कि शायद कहीं इससे भी ज़्यादा, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हुकूमतें आती जाती हैं, इंतखाबात होते रहते हैं, जीत हार होती रहती है। इस्टेब्लिशमेंट का बहरहाल मानना ये है कि इमरान खान के तजर्बे की नाकामी के बाद अब हमने पाकिस्तान को चलाने का जो बंदोबस्त करना है वो देरपा भी होना चाहिए और बासमर भी होना चाहिए। अब मसला चूँकि अपनी जगह पर मौजूद है, इमरान खान की जमात मैंडेट लेके आई है और उसके बाद अपनी बहनों के ज़रिए और अपने लीडरान के ज़रिए वो बार बार पैगाम भी यही भिजवाया जा रहा है जेल से कि जनाब आप भूल जाएं, मैंने तो ना रिकन्सिलिएशन करनी है और ना ही मैंने आपसे बात करनी है। पहले वो दौलत की चोरी की बात करते होते थे, उससे पहले वो हलकों की चोरी की बात करते होते थे और अब उन्होंने मैंडेट की चोरी की बात शुरू कर दी है। तो जब तक ये चोरी चकारी वाला निज़ाम चलता रहेगा तो मैंने तो आपकी बात माननी नहीं है। और ये याद रहे कि ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं ये सुनाने को तो हुकूमत वक्त पर लगाते हैं, यानी जो PDM2 जिसको कहते हैं, या शहबाज शरीफ की कोलिशन वाली हुकूमत है जिसको पीपल्स पार्टी जो है काबीना में आए बगैर सपोर्ट कर रही है, उस पर कहने को इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन असल में सुनाते ये रावलपिंडी और अपारा को हैं। तो बराह रास्त लड़ाई तो अभी जारी है और इस लड़ाई के अंदर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मैंडेट वाला मामला भी डाल दिया। तो इस्टेब्लिशमेंट के सामने ऑप्शंस क्या हैं? पहली ऑप्शन तो ये है कि तेल देखें और तेल की धार देखें। इसके मुताबिक ये होगा कि आप निज़ाम को चलने दें, जैसा तैसा भी है, ये मुँह मारी, ये धींगा मुश्ती, ये इल्ज़ामात, ये एहतजाज ये चलते रहेंगे, लेकिन ये मैनेजेबल अगर केओस है तो हम इसको किसी ना किसी तरीके से मिल के मैनेज करते रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान को आप तरक्की की पटड़ी के ऊपर डाल दें और जो ही नताइज आने शुरू होंगे तो ये फसाद ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा। अच्छा, अब इस ऑप्शन के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को एक मुस्बत किरदार अदा करना है, हुकूमत वक्त का हाथ बटाना है, लेकिन मसला ये कि जो ही आप हुकूमत वक्त का हाथ बटाने लगते हैं तो हाथ बटाते बटाते आप ताकत के बंटवारे के अंदर आ जाते हैं और ताकत के बंटवारे में जो ज़्यादा ताकतवर होता है उसका हिस्सा ज़्यादा हो जाता है। तो आप देखने को तो निज़ाम को सहारा दे रहे हैं, लेकिन असल में आपने निज़ाम को अपने कंधे पे उठाया हुआ है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता होता है कि दूसरा पार्टनर हुकूमत वक्त इस केस के अंदर ये समझता है कि चूँकि आप ही इस निज़ाम का दारोमदार है तो फिर आप ही इसको चलाएं, तो फिर जिम्मेदारी वो नहीं लेते। तो कितना सहारा बनना है और कितना इस हुकूमत को आपने इसका मददगार वाला रोल अदा करना है और इसकी मदद करनी है, और कितना आपने फ्रंट लाइन के ऊपर आके खेलना है, ये बहुत ही मुश्किल है लाइन ड्रॉ करना। तो तेल देखें तेल की धार देखें वाला जो ऑप्शन है वो रीज़नेबल ऑप्शन आपको लगता है कि निज़ाम को चलवाएं, निज़ाम को आगे लेके जाएं और निज़ाम से नतीजे निकालें और नतीजे के ज़रिए इस फसाद को ज़ायल करें। लेकिन बहरहाल ये निज़ाम जब ज़्यादा कारकर्दगी दिखाएगा तो जो लोग इस निज़ाम से बाहर हैं, इमरान खान जैसे
وہ یہ سمجھیں گے کہ اب تو ان کی جو سیاسی قبر ہے یا سیاسی کفن ہے اس کے اندر یا تابوت ہے اس کے اندر آخری کیل ٹھک رہی ہے، تو پھر وہ زیادہ فساد برپا کریں گے. یعنی کارکردگی کے ذریعے جس فساد کو آپ زائل کرنا چاہتے ہیں وہ فساد زیادہ بڑھے گا، کیونکہ اس کے نقصانات ان لوگوں کو ہیں جو کارکردگی والی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہیں گے. اور یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی خاص حد سے زیادہ اس نظام کو، یعنی مرکز کے نظام کی میں بات کر رہا ہوں، کامیاب ہوتا جب دیکھے گی تو وہ بھی سوچے گی کہ اگر یہ تمام کا تمام کریڈٹ شہباز شریف صاحب لے گئے تو یہ اگلی ٹینیور کے اندر تو نون لیگ جو ہے وہ پکی ہو جائے گی. تو ہمیں بھی ذرا پھر سوچنا چاہیے کہ کس حد تک ان کا ساتھ دینا ہے. سو نظام کو چلانا ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ کے اندر آپ جائیں گے، آپ پھر نظام کے لیورز کے اندر آپ کے ہاتھ بھی نظر آئیں گے، اور جو آلریڈی آپ پر تنقید ہو رہی ہے وہ تنقید بھی اس کی کوانٹٹی بڑھے گی. جو فساد ہوگا، جو احتجاج ہوگا، اس کا بھی خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. لیکن یہ ایک آپ کو ریزنیبل آپشن نظر آتی ہے کہ نظام کو چلنے دیں، اس میں سے مثبت چیزیں نکلوائیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے آپ اس کیاس کو جو آپ کو نظر آ رہا ہے سڑکوں کے اوپر آنا ہے، جو آپ کو نظر آ رہا ہے پارلیمان کے اندر ہونا ہے، اس کو مینیج کریں. دوسرا یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ کیاس بڑھا تو پھر دھر رگڑا آپشن تو یہ ہے جی کہ آپ پھر سارے نظام کو لپیٹ دیں، آپ اسمبلیوں کو بھی چلتا کر دیں، آپ مارشل لاء لگا دیں، اگر یہ اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو پھر آپ نئے انتخابات کروا دیں، نئے انتخابات کے لیے ایک اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے آئیں، اور اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو پھر آپ مزید طوالت دیں. مطلب آپ مختلف قسم کے تجربات کرتے رہیں، لیکن آپ نے کسی صورت میں اپنی ہار نہیں ماننی، یا بیک فٹ پہ جا کے نہیں کھیلنا، فرنٹ فٹ پہ کھیلنا. جو سامنے آئے گا اس کو آپ نے چھکا لگا دینا. یہ سوچنے کو تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے لیکن یہ قابل عمل نہیں ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کے بارے میں جو بین الاقوامی مقدمہ بنا ہوا ہے وہ بالکل پاکستان کو سینکشنز کے قریب لے آیا ہے. انسانی حقوق کا جو ڈبہ ہے اس کے اوپر آپ دیکھ لیں پاکستان کو وہ کس طریقے سے ڈیفائن کر رہے ہیں، فریڈم آف سپیچ کے معاملے پر کیسے ڈیفائن کر رہے ہیں، جمہوریت کے معاملے پہ کیسے ڈیفائن کر رہے ہیں، اور عمران خان کی جو بین الاقوامی لابی ہے وہ کس طریقے سے پاکستان کے بارے میں یہ مقدمہ بنا رہی ہے کہ پاکستان اس وقت برما یا نارتھ کوریا سے بھی بدترین نظام کے نیچے ہے. تو بین الاقوامی طور پر دھر رگڑے والے جو آپشنز ہیں وہ کوئی اچھے آپشنز نہیں ہیں اور قابل عمل آپشنز نہیں ہیں. پھر ظاہر ہے جب اندرونی فساد ہوگا تو انویسٹمنٹ بھاگ جائے گی. جس اسٹیبلٹی کے ذریعے آپ پروڈکٹیوٹی لانا چاہتے ہیں وہ اسٹیبلٹی ندارت ہو جائے گی. تو سننے کو یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ جی آپ دھر رگڑا دیں اور سب کو الٹا لٹکا دیں اور سب کو برابر کر دیں، لیکن یہ آپشن کوئی زیادہ قابل عمل ہے نہیں. اس کا رد عمل بہت زیادہ آ سکتا ہے. اور انفیکٹ جو عمران خان اور ان کے بین الاقوامی جو سپورٹرز ہیں وہ چاہیں گے کہ یہ آپشن ایکسرسائز کی جائے، کیونکہ ان کا تو ماننا ہی یہ ہے کہ ہم نے ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کے اندر جانا ہے، بیچ میں سے باقی لوگ جو ان کو نکال دیں اور ہیڈ آن لیں اسٹیبلشمنٹ کو اور دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. اور ایسی لڑائی کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ عموماً اسٹیبلشمنٹ کا ہی نقصان ہوتا ہے، کیونکہ آج کل کی فضا کے اندر آپ پرانے طور طریقے اپنا نہیں سکتے. مشرف کا دورہ واپس لا نہیں سکتے، ضیاء کا دورہ واپس لا نہیں سکتے. وہ ممکن ہی نہیں ہے. اس کے اور بھی خطرناک نتائج ہیں لیکن وہ ممکن ہی نہیں ہے. اگر آپ کسی وجہ سے اس طرف دھکیلے جا رہے ہیں تو آپ کے دشمنوں کی خواہش ہوگی کہ آپ اس طرف جائیں. تو دوسرا آپشن بہرحال یہ موجود ہے کہ بہت زیادہ فساد بڑھا تو دھر رگڑا. تیسرا ریکنسیلیشن کی بات ہے کہ آپ تھوڑا سا کنسیڈ کریں، اسپیس بنائیں اور عمران خان سے بات چیت کا آغاز کریں، اور اس کے بعد تمام وہ جو لوگ ہیں جو 9 مئی کے اندر ملوث ہیں وہ جوڈیشل کمیشنز کے ذریعے ان کے معاملات کو طے کریں اور نظام کو ڈی ٹاکس کریں، یعنی اس کا زہریلا پن جو ہے آپ نکالیں. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے بتانے میں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، سب مل کے بیٹھیں اور جی بھر کے گلے شکوے کریں، لیکن آخر میں آ کے جب مزاج ٹھنڈا ہو جائے تو پھر طے کر لیں کہ آپ نے پاکستان کو چلانا کیسے ہے. تو عمران خان بھی باہر ہو اور یہ حکومت بھی موجود ہو اور آپ ریکنسائل کروائیں اور بڑا ٹیبل جو ہے نیگوشیشنز کا وہ اسٹیبلشمنٹ بچھائیں. یہ مجھے بتانے کو بھی بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ کو سننے کو بھی بہت اچھا لگ رہا ہوگا. اور اگر یہ ہو جائے تو جو تصوراتی قسم کا ماحول پاکستان کے اندر ہم خوشنما بنانا چاہتے ہیں اس کے قریب ترین بھی آپ کو لگ رہا ہوگا، لیکن یہ ہونے کا نہیں. اس کی 2 بنیادی وجوہات میں بتاؤں. یہ لڑائی جو ہے وہ بنیادی طور پر عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اس وقت آپ ایک جمہوری نظام کے نیچے اس لڑائی کو ہوتے ہوا اگر دیکھ نہیں رہے تو سن ضرور رہے ہوں گے. تو جب عمران خان کہتا ہے کہ میں نے کسی سے بات نہیں کرنی تو وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے شہباز شریف سے بات نہیں کرنی، نواز شریف سے بات نہیں کرنی، زرداری سے بات نہیں کرنی.
ان تمام لوگوں سے کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی نقطے پر اگر براہ راست نہیں تو بالواسطہ بات کرتا رہا ہے. وہ اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے فوجی قیادت سے بات نہیں کرنی. اور دوسری بات, وہ کس فوجی قیادت کی بات کر رہا ہے؟ وہ موجودہ فوجی قیادت کی بات کر رہا ہے. عمران خان تو فوجی قیادت کی پروڈکٹ ہے. عمران خان کو تو جنرل پرویز مشرف کے دور سے پہلے مرحوم جنرل حمید گل نے لانچ کیا, پھر جنرل پرویز مشرف کے دور میں ان کی بڑی شنوائی ہوئی, پھر جنرل کیانی کے دور میں ان کو بڑی سپیس ملی, پھر وہ جنرل راحیل شریف کا بڑا فیورٹ رہا, پھر وہ جنرل باجوہ کا بڑا فیورٹ رہا. تو کمال بات یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے اوپر مہریں لگانے والے کہ جی یہ فوج کی پروڈکٹ ہے, جب اپنی طرف دیکھتے ہیں تو ان پر ایک سے زیادہ مہریں لگی ہیں, 5 مہریں لگی ہوئی ہیں ان کے اوپر. تو ان کا معاملہ جو ہے وہ فوج کے ساتھ نہیں ہے. وہ موجودہ قیادت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں جی کہ موجودہ قیادت جو ہے اس نے ہمیں باہر نکالا. اور جنرل باجوہ پر بھی جب وہ تنقید کرتے ہیں تو اصل میں موجودہ قیادت کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ان کے جو بدترین پروپیگنڈا کرنے والے ہیں وہ موجودہ قیادت کو نشانہ بنا رہے ہیں. آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جن سے پی ٹی آئی کے اندر کے جو لوگ ہیں اب اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ ہمیں ریپرزینٹ نہیں کرتے. وہ بالکل ان کو ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں. وہ اتنے عرصے سے گند اچھال رہے ہیں, تب کسی کو خیال نہیں آیا کہ پریس کانفرنس کر کے بتائیں گے جی ان سے ہمارا تعلق نہیں ہے. اب جب طاقت میں آپ آ گئے ہیں تو اب آپ نے تھوڑا سا اپنے آپ کو ایک نئے امیج کے تحت ڈھالنا ہے. ان لوگوں کی بات کروں, اسد کیسر نے اور مروت صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس کی ہے, جو یوٹیوبرز باہر بیٹھ کے فوج کے خلاف غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں, ان سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا. اب کرنے کی ضرورت اس وجہ سے محسوس ہوئی ہے ان کو کہ ان کو پتہ ہے کہ اب ہم کریں گے تو ہمارے لیے زیادہ آسانی ہے. جب انہوں نے دباؤ بڑھانا ہوتا تھا تو تب مکمل طور پر ان لوگوں کو اون کرتے تھے, اور یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو بہرحال تو عمران خان کی طرف سے واضح ہے کہ موجودہ فوجی قیادت کے اوپر وہ ضرب کاری لگانا چاہتے ہیں, ان سے وہ بات نہیں کرنا چاہتے, جو ایک بہت ہی خطرناک قسم کا سٹینس ہے, جس سے مراد یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ فوج کے اندر سے کوئی بغاوت نما چیز سامنے آئے, قیادت کوئی تبدیل ہو تو پھر میں نئی قیادت کے ساتھ بات کروں. یہ تو ہونے کا نہیں ہے. فوج کو بھی اس بات کا علم ہے کہ عمران خان نے موجودہ قیادت کے آنے سے پہلے کتنے داؤ پیچ کھیلے اپنی پسند کی قیادت لانے کے لیے. فوج کو بھی پتہ ہے کہ کون کس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور اس نے کیا کیا پاپڑ نہیں بیلے موجودہ قیادت کا رستہ روکنے کے لیے, جو میرٹ کے اوپر آئی ہے اور جس سے متعلق آپ اپنا رویہ جو مرضی بھی رکھیں, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نمبر 1 پہ نہیں تھے اور نمبر 1 کو ٹک کر کے بڑی غلطی کی ہے. آپ یہ ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. تو میرٹ کے اوپر آئی ہوئی فوجی قیادت جو ہے وہ کسی طور, اور جانتے ہوئے کہ ماضی میں کس قسم کے حالات بنائے گئے اس سے متعلق, وہ کسی طور اس قسم کی باٹم لائن کے ساتھ انگیج نہیں کرے گی جس کے ذریعے فوج کے اندر کسی بھی قسم کی ڈسپلن کی خلاف ورزی کا ماحول بنایا جائے یا ان کو انڈرمائن کیا جائے. تو یہ irreconcilable ہے, یعنی اس کا تصفیہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ عمران خان کا ماننا ہے کہ میں نے فوجی قیادت کے اوپر زور ڈال کے ان کو بیک فٹ پہ ڈالنا ہے, اور میں جب باہر آؤں گا تو پھر میں اپنی پسند کی قیادت کے ساتھ انگیج کروں گا. یہ باٹم لائن قابل قبول نہیں ہے. تو ریکنسلیشن کہنے کو تو بہت اچھی آپ کو لگتی ہے, سننے کو بھی بڑی اچھی لگتی ہے, لیکن ریکنسلیشن کی جو باٹم لائن ہے وہ طے نہیں ہو سکتی. عمران خان اسی صورت میں واپس آئے گا جب وہ جی ایچ کیو کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی کوشش کرے, جب وہ اپنی پسند کی قیادت لے کے آئے. اس کے علاوہ عمران خان کے ذہن میں بڑا کلیئر ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ بات نہیں کرے گا, جس سے مراد یہ ہے کہ یہ ریکنسلیشن کی جو ٹرمز ہیں کہ جی آپ ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن بنا لیں, یا آپ 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا لیں, وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پیریفری کے ساتھ ہینڈل کر رہے ہوں گے, پیریفرل ایشوز کو ٹیکل کر رہے ہوں گے. جو کور ایشو ہے وہ یہی ہے جس کے اوپر ریکنسلیشن نہیں ہو سکتی. تو جو آپشن رہ جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس وہ ایک امید ہے کہ یہ نظام ڈیلیور کرے گا, اور دوسری کاوش ہے کہ اس نظام کے اندر جو کیاس آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو مینیج کریں, اور 2-3 سال کے اندر یہ نظام کوئی اپنی نئی ساخت اور شکل اگر بنا لے اور وہ مثبت شکل ہو تو پھر دیکھیں کہ سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. بہرحال یہ ایک مشکل آپشن ہے جو آپشن نمبر 1 ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ مجھے فی الحال نظر آتا نہیں.